बेसिकली इट्स अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज। इस्लामाबादियों ने तो रावलपिंडी को मार ही दिया। डेली का 40-40 किलोमीटर का एक साइड का कम्यूट कर रहे हैं। ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है। हम वर्टिकल क्यों नहीं जाते? अपॉर्चुनिटी के लिहाज से पिंडी अच्छा है। यहाँ पे जो एमिनिटीज हैं वो शायद दूसरे शहरों में नहीं है। साफ सुथरी का ध्यान रखते तो फिर हो सकता है। फिर हो सकता है। ओके। मैं यहाँ आई मैंने बोला अच्छा मेट्रो सिस्टम है इस्लामाबाद, मतलब गवर्नमेंट वो कहीं जाती नहीं है। रिक्शे यहाँ पे बैन है। आई केम हियर एंड आई वाज सो ग्लैड दैट कराची इज नो लॉन्गर द कैपिटल ऑफ द सिटी बिकॉज लाइक देन दे वर ड्रिवन कराची द सेम वे। एयरपोर्ट से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से स्वाबी पहुंचना जल्दी है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से F5 पहुंचना मुश्किल है। रोड से इस साइड पे जो इलाका है वो बहुत ही डेवलप है, उनके रोड देख ले, बाकी चीजें देख ले, लेकिन रोड के वो दूसरे साइड पे अगर हम देख ले वो बिल्कुल ही पुराने कच्चे मकान है। बाराको का एक पुल बनाया है, मेरे ख्याल में गरीबों के लिए बनाया ही नहीं है कि उस इलाके से कोई गुजर जाए। वो क्लब तो हमारे लिए तो नहीं है। आप इन बच्चों को प्रोवाइड क्या करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने फेक ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उन्होंने एक इस्लामाबाद बना दिया है। कोई भी हाई राइज बनता है तो उस पर सबसे पहले बैन आ जाता है। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम जहांगीर है। मैं चीफ पॉलिसी हूँ पाइड में और इकॉन फेस्ट का टीम लीड। आप? मेरा नाम उमर इजाज़ गिलानी है, मैं वकील हूँ, आई एम एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन इस्लामाबाद और मैं इस शहर के मसाइल के बारे में सोचता हूँ और मुझे इस शहर से बहुत मोहब्बत है। मुझे जब डॉक्टर फ़हीम ने बताया कि इस सेशन में आपको दावत दे रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ यू हेयर। मैं पूछना चाहता हूँ आप में से कितने लोग इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से आए हैं? How many of you come from Islamabad universities? Okay, wonderful, most welcome. रावलपिंडी शहर से आप में से कोई दोस्त हैं या रावलपिंडी बेस्ड किसी यूनिवर्सिटी से? फातिमा जुनैद यूनिवर्सिटी के लोग मेरे ख्याल हाथ खड़ा कर रहे हैं। Am I correct? Is that from फातिमा जुनैद यूनिवर्सिटी? Okay, most welcome. डॉक्टर साहब, वैसे टोटल जो है वो इकॉन फेस्ट में 15 यूनिवर्सिटी शिरकत कर रही हैं। उसमें ना सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी बल्कि इसके साथ साथ वाह, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, इवन IM साइंसेज पेशावर और लाहौर से भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। हमारे शहर के एक जाने पहचाने दोस्त राना वकास साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। यस, राना वकास साहब इज़ ही वॉज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। आजकल जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है इस्लामाबाद की, MCI, उनके चीफ ऑफिसर हैं। सो वेलकम राना साहब। अच्छा जी, बिफोर वी टॉक अबाउट कि आज हमने क्या बात करनी है, आई विल गिव यू अ क्विक प्रेजेंटेशन। बहुत छोटी सी प्रेजेंटेशन है, लंबी नहीं है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इस्लामाबाद, क्या है, कैसे है, किस तरह ग्रो किया है इसने, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। So basically it's a tale of twin cities. So if you look at these maps, ये सैटेलाइट इमेजेस के मैप्स हैं। ऊपर अगर आप दोनों मैप्स देखेंगे तो इस्लामाबाद के हैं। लेफ्ट साइड वाला आज से 22 साल पहले इस्लामाबाद था सन 2000 में, और राइट साइड पे जो आपको मैप नज़र आ रहा है ऊपर, वो इस्लामाबाद है सन 2020 में। अब ये जो इस मैप के अंदर आपको रेड कलर नज़र आ रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जो शहर है वो कितना छोटा सा था। इसमें आपको दोनों नज़र आ रहे हैं, इनफैक्ट इस्लामाबाद और रावलपिंडी नज़र आ रहे हैं। तो यू कैन सी कि जो डेंसिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सन 2000 में कितना था और अब कितना हो गया है। इस इन जस्ट 2 decades यू कैन सी द डिफरेंस। सिमिलरली आप रावलपिंडी को अगर देखें नीचे, तो सन 2000 में क्या डेंसिटी थी, कितना बड़ा शहर आपको नज़र आ रहा है, और अब आप देखें कि वो कहाँ तक फैल चुका है। इसमें आपको बाउंड्री भी नज़र आ रही होगी, उससे भी आप देखें कि शहर जो है वो किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स जो है वो बढ़ चुका है, एक्सपेंड कर गया, बाहर निकल गया। इस्लामाबाद और पिंडी की बात करें तो मिल के जो लेटेस्ट सेंसस है उसके मुताबिक 47 लाख लोग जो हैं वो इन 2 शहरों में बसते हैं। इस हिसाब से हम पाकिस्तान के चौथा जो बड़ा आप कह सकते हैं शहर है, वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी मिल के बनाते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो इजाफा हो रहा है। इंटरेस्टिंगली अगर आप इस्लामाबाद को देखें, जो कि सब्ज़ रंग का इसमें हिस्सा बता रहा है अपने सेंसस डाटा के अंदर, तो 72 का जो सेंसस है उसमें इससे पहले तो इस्लामाबाद का वजूद नहीं था। तो 72 में देखें तो इसकी आबादी बहुत छोटी थी। बड़ी होते होते
اب اٹس آلموسٹ 50-50%. ہم پہلے کہتے تھے اسلام آباد چھوٹا ہے, راولپنڈی بہت بڑا ہے, تو اب ایسا نہیں رہا. اٹس ناٹ ٹرو اینی مور. اسلام آباد اور راولپنڈی کی آبادی آلموسٹ 50% کے قریب ہے. دونوں شہر آبادی کے حساب سے برابر کے شہر ہیں. اگر ہم فنکشنل باؤنڈریز کو دیکھیں, فنکشنل باؤنڈری کیا ہوتی ہے کہ جب آپ جس میں ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول ہوتا ہے, تو جو اگر ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول دیکھیں تو اسلام آباد کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی جو باؤنڈری ہے اس کو دیکھیں اور اس سے باہر دیکھیں آپ کتنی آبادی جو ہے وہ رہ رہی ہے. اس کا میں وجہ بتاتا ہوں آپ کی. پنڈی کا حال دیکھیں. ہم جب یہ کل بیٹھے ہوئے عمر ڈسکس کر رہے تھے ڈاکٹر ندیم کے ساتھ, انہوں نے کہا آپ لوگوں نے اسلام آبادیوں نے تو راولپنڈی کو مار ہی دیا, ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. تو ہی واز رائٹ ان اے وے کہ اسلام آباد کی اگر آپ یہ باؤنڈری راولپنڈی کی اگر آپ یہ باؤنڈری دیکھیں تو راولپنڈی تو کہیں گرو نہیں کر سکتا اب, کیونکہ اس کے ارد گرد ہر طرف یا تو اسلام آباد ہے یا ڈی ایچ اے ہے یا بحریہ ہے یا کینٹونمنٹ ہے, اس کے ارد گرد تو کچھ نہیں رہا. پنڈی جو ہے اس کو چاروں طرف سے جو ہے مختلف اینٹیز نے گھیر لیا ہے. اچھا, اس کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ سٹیز میں واٹ یو ڈو از کہ آپ یوزلی جو ایڈمنسٹریٹو باؤنڈری ہے اس کو ہی مد نظر رکھتے ہیں. ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس بحث کے دوران کہ وی وانٹ ٹو سی کہ جو اکنامک باؤنڈری ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, ناٹ دا ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز. اکنامک باؤنڈریز جس کے اندر لوگ شہروں میں کہیں بھی رہتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, کمیوٹ کرتے ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں, لوگ اپنے آفیسز کو جاتے ہیں, تو وہ ایک اکنامک باؤنڈری ہوتی ہے. ان کے ہو سکتا ہے گھر راولپنڈی میں ہو, بزنس ان کا اسلام آباد میں بلیو ایریا میں ہو, تو یہ اکنامک باؤنڈریز ہوتی ہیں کہ وہ کولیکٹیولی they live together and they share that space together. So if you look at the population density, this is a 3D map of Islamabad and Rawalpindi, so you can see the density. This is an interesting fact which I took from Omar. آپ نے جو مجھے بھیجی تھی, you sent me the presentation yesterday. It says Islamabad is the third largest contributor in income tax with a population of just 1%. This is a significant contribution actually. If you look at the size of Karachi and Lahore, اس کے سامنے تو اسلام آباد بہت چھوٹا ہے. اسلام آباد, اس میں راولپنڈی شامل نہیں ہے. If only اسلام آباد is 1% of population پاکستان کے اندر, it contributes a lot, a significant contribution. So what we are going to do is open mic. Open mic is ہماری بات ختم ہوئی, اب آپ کی بات شروع ہوگی. تو what we would like is these are the topics we would like you to speak about. For that, we would invite you to come on the stage and you can speak. ٹھیک ہے, but I would recommend کہ you speak not too long, just take 1 minute or 1.5 minutes to express your views on these topics. First one is, are these two cities different? Islamabad and Rawalpindi. کس طرح economy wise, administration wise, culture, lifestyle and opportunities, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف ہیں, اور اگر ہیں تو کیوں ہیں؟ ایکسپریس کریں. سیکنڈ از اربن اسپرال. میں نے آپ کو دکھایا کہ ہاریزنٹلی جو ہے ان شہروں نے پچھلے صرف میں 2 ڈیکیڈز کی بات کروں تو ایکسپونینشلی جو ہے وہ ہاریزنٹلی ایکسپینڈ کیا ہے. اس میں وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور ایکسپیرئنس, اباؤٹ یور کمیوٹ, دا ٹرانسپورٹ فیسلٹیز یہ شہر جو آپ کو آفر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ نو کہ ہم ورٹیکل کیوں نہیں جاتے. اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو روات تک, گجر خان تک اسلام آباد چلا گیا ہے. موٹر وے پہ آپ جائیں تو میرا خیال ہے چکری سے تھوڑا پہلے تک ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں. ٹیکسلا کو ہم ٹچ کر چکے ہیں, بلکہ اپنے اندر لے چکے ہیں اسلام آباد اور پنڈی کی باؤنڈری کو. تو یہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر رہا. تو ہم ورٹیکل کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ اس ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ اتنی ہی سروسز آپ کو چاہیے ہوتی ہیں, اتنی ہی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے, اتنی ہی پھر ڈیمانڈس بڑھتی ہیں. تو شہر جو ہے, اور پھر آپ کا ڈیلی کا کمیوٹ, جو لوگ بحریہ میں رہتے ہیں, ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں, اور اگر ان کی یونیورسٹی یا ان کا آفس اسلام آباد میں ہے, وہ ڈیلی کا 40 کلومیٹر کا ایک سائڈ کا کمیوٹ کر رہے ہیں. اٹس اے ہیوج کاسٹ انوالوڈ. دین امینٹیز, لیٹس ٹاک اباؤٹ پبلک اسپیسز, ہاسپٹلس, ایجوکیشن, کلبس. کیا ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں کیسی ہیں, آپ کی کتنی ایکسیس ہے ان تک,
کیا وہ انجوائے کرتے ہیں آپ لوگ. اینڈ دین دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن از ہاؤ ٹو میک آور twin cities more progressive and prosperous. So let's start with the first one. I would like you to just come on the stage and talk about کیا یہ شہر مختلف ہیں. اچھا, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام آباد والے ہیں؟ اسلام آباد والے مطلب فیض آباد سے ادھر والے, فیض آباد سے ادھر والے کون ہیں؟ Come on, just talk about it نا. آپ کو بلائیں گے ایک ایک کر کے. آئیں جی, موسٹ ویلکم ٹو آور فرسٹ پارٹیسپینٹ. آپ کا نام؟ سوہا تحریم فرام پائٹ. سر میں نے جیسے کہ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں مطلب پائٹ میں آئی تو تب اسلام آباد آئی, لیکن جو میرا ایکسپیرینس ان کو لے کے یہ کہتا ہے اکانومی یا کلچر, لائف اسٹائل یا اپرچونیٹیز, تو اکارڈنگ ٹو می یہ ڈفرینٹ ہیں. کہ ریسنٹلی ہم نے ایک مطلب فیس کیا اس طرح سے کہ ون آف مائی فرینڈ, اس کا بردر ہے, اس نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا تو وہ راول پنڈی میں یہاں پہ کسی انسٹیٹیوٹ میں. تو اس نے ہمیں بتایا کہ ایکچولی اس نے یہ کہا کہ مطلب اس کو دال لگ گیا کہ اسلام آباد کا کہہ کے تو وہ تو اسلام آباد ہے ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ ہے. تو جب وہاں پہ یہ دیکھا گیا تو اس لحاظ اکانومی کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی لائف اسٹائل اور تھوڑا گند تھا اس ایریا میں جہاں پر وہ رہ رہا تھا. تو اگر اس والی چیز کو دیکھا جائے, اس والے ایکسپیرینس کو, تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد اور راول پنڈی میں ڈفرینس ہے. اور تو کچھ زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے میرا. اور اگر ویسے بھی دیکھا جائے باقی سٹیز کو بھی, ان پلیسز کو بھی, اور شاپنگ مالز کو بھی, اور باقی ایریاز کو بھی, تو ان بیسس پہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہے. السلام علیکم, میرا نام ملک قائم حسن ہے اور میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں پائڈ کا. یہ آر دیز ٹو ڈفرینٹ سٹیز, اسلام آباد اور پنڈی کا ایکسپیرینس ہے. میں 20 سال ہو گئے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں. میرا جو ذاتی ایکسپیرینس میں بتاؤں, اکانومی, ایڈمنسٹریشن اور کلچرل لائف اسٹائل تو میکسیمم ٹوٹل ڈفرینس ہے. ایسے کہ اسلام آباد میں جو بندہ رہتا ہے اس کا لائف اسٹائل, اب عام الفاظ میں جو ہم لوگ کہتے ہیں برگر لائف اسٹائل ہے, کہ اس کا کہ ہر چیز میں ایک سفسٹیکیٹڈ لائف اسٹائل ہے اس کا. باقی جو کلچرل ویلیوز وغیرہ, کیونکہ اسلام آباد بیسیکلی یہاں کے انڈیجنس لوگ نہیں ہیں, میکسیمم لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں, کوئی بلوچستان, پنجاب سٹیز سے, گلگت بلتستان سے. تو یہاں پہ کلچرل ویلیوز ہمیں نظر نہیں آتی. عید کے دوران آپ اسلام آباد بالکل خالی ہو جاتا ہے. میکسیمم آپ روڈس پہ دیکھیں بالکل زیرو پاپولیٹ, ایسا لگتا ہے یہاں سنسان سی جگہ ہے. لیکن پنڈی کی نسبت دیکھیں تو کوئی بھی آپ کوئی موقع ہو کلچرل کا, کوئی بھی عید ہو, کچھ بھی ہو, تو رونق ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینس میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. اور باقی پاپولیشن کے لحاظ سے آپ سے پنڈی میں بہت زیادہ آپ کا مارکیٹ پلیس بہت اچھا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ پرائسز پہ اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. اور اسلام آباد میں پھر اس کا رینج اوپر ہی رہتا ہے ہمیشہ آپ کا. اور اپارچونیٹی کے لحاظ سے پنڈی اچھا ہے, کیونکہ ہر کوئی ایک میرے جیسا عام اسٹوڈنٹ بھی جا کے اگر وہ کچھ کمانا چاہتا ہے پنڈی جیسے شہر میں, تو اس کو جاب اویلیبل ہے, وہ کوشش کرتا ہے. اور فاسٹ ہے تھوڑی لائف بنسبت اسلام آباد کے. اسلام آباد میں میکسیمم جو پاپولیشن ہے وہ آپ کے جو بڑے گورنمنٹ سیکٹر کے جابس وغیرہ ہیں اور ان کی فیملیز وغیرہ ہیں. تو پنڈی سائڈ پہ زیادہ, کیونکہ یہ کال سینٹرز کا ہے, کلچر اور ڈفرینٹ چھوٹے موٹی مارکیٹس ہیں جس پہ آپ ورکنگ کر کے اپنی ان کو اپرچونیٹی ہے کہ وہ جاب اویل کریں اور کما سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا ایک سیکنڈ, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں. جی سر, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ عید میں کبھی اسلام آباد آئے؟ سر یس سر. پکی بات ہے. میں ہوں ادھر کا سر. اچھا, تو مجھے بتائیں, اسلام آباد والے تو باقی شہروں کی وجہ سے اپنے گھروں سے عید کے دن باہر نکل نہیں پاتے. مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو عید پہ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور پارک میں جاتے ہیں؟ ہم نہیں جاتے سر. آپ کیونکہ پشاور سے, چکوال سے, لاہور سے, ہر طرف سے, جیلم سے پارٹیاں آتی ہیں. وہ اسلام آباد کے پارکوں پہ چڑھائی کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے, ریسٹورنٹ بھر جاتے ہیں اور وہ مری بھی جاتے ہیں. اور ہمیں تو کوئی جگہ نہیں رہتی, ہم گھروں میں رہتے ہیں. اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ سر اس پہ میں کمنٹ یہی کروں گا کہ اسلام آباد کے جو لوگ ہیں وہ پھر جاب کر کے اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ وہ ان چھٹیوں کو انجوائے گھر پہ ہی کرتے ہیں, نہ کہ وہ پارک. ان کو ویسے نارملی اتنا یہ پارک نظر آتے ہیں کہ وہ جانا میرے خیال سے پسند ہی نہیں کرتے. میں خود ذاتی عید کے دنوں میں گھر ہی بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں پہ اگر میری عید گزرے. چلیں ٹھیک ہے, نیکسٹ کو دے دیں. اچھا, اس میں ایسا نہیں ہے, اس میں اصل میں وجہ یہ ہے, یہ شکوہ نہیں ہے, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں, یہ بھی ان کا اتنا ہی شہر ہے جتنا ہمارا شہر ہے. وہ اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایمینٹیز ہیں, یہاں پہ جو پارکس ہیں, یہاں پہ جو شاپنگ مالز ہیں, پہاڑ ہیں,
چیزیں ہیں وہ شاید دوسرے شہروں میں نہیں ہیں, وہ اس لیے ہمارے اس شہر کی طرف آتے ہیں. جی نیکسٹ. اچھا جی, آپ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابراہیم. محمد ابراہیم. آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ 1 کلاس 1 میں ہیں. کون سے اسکول میں جا رہے ہو؟ پیس. کہاں پہ؟ پیس. پیس میں جا رہے ہو. اوکے گڈ. اوکے بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ مطلب میں 2 سال پنڈی میں رہا ہوں اور 3 سال اسلام آباد میں. تو مطلب جو پنڈی کی ٹریفک ہے نا, جو ان کی مارکیٹس ہیں وہ تھوڑی سی ان میں نا تھوڑی سی کنٹیسٹڈ ہوتی ہے رشوں میں. اوکے. اور اسلام آباد میں اتنی کنٹیسٹڈ نہیں ہوتی. کنجیشن نہیں ہے یہاں پہ. اچھا اوکے. اور آپ کو اسلام آباد کا کیا اچھا لگتا ہے؟ اسلام آباد جو ہائی وے ہے اس کا اچھا. ہائی وے اچھا لگتا ہے؟ کیا مطلب آپ کو گاڑی چلانی ہے وہاں تیز؟ کیونکہ جو موٹر وے ہے ادھر تو گاڑی تیز چلا سکتے ہیں, لیکن جو ہائی وے ہے اس پر ایک سلو لین ہوتی ہے ایک فاسٹ. تو مجھے سلو لین میں مطلب فیل اچھا لگتا ہے. اوکے. اچھا یہ بتاؤ, اگر ہم آپ کو رانا صاحب کی کرسی پہ بٹھا دیں اور اگر ہم آپ کو کہیں کہ آپ نے راولپنڈی کو بھی اسلام آباد جیسا بنانا ہے تو کیا کرو گے؟ کیا کروں گا؟ کیا پنڈی میں کیسا, مطلب اس کو بھی تو اچھا بنانا نا, وہ بھی تو ہمارا ہی شہر ہے, ہم وہاں پہ بھی رہ سکتے ہیں جا کے, تو اس کو کیسا بنائیں اچھا؟ مطلب اگر ہم لوگ اس میں اگر چینجز تھوڑے بہت کریں اور مطلب صاف ستھری کا دھیان رکھیں تو پھر ہو سکتا ہے. پھر ہو سکتا ہے. اوکے تھینک یو سو مچ. ویلکم. اسلام آباد کے بارے میں ایک دوست نے کہا کہ یہاں بڑا برگر لائف سٹائل ہوتا ہے, اور میں تو کنفیس کرتا ہوں کہ میں جس اسلام آباد کے حصے میں رہتا ہوں, شاید ڈاکٹر فہیم بھی رہتے ہیں, اس علاقے میں واقعی ہوتا ہے بڑا برگر لائف سٹائل. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام آباد کی آبادی کا شاید 50% یا اس سے بھی زیادہ حصہ ایسے علاقوں میں رہتا ہے جو بیسکلی کچی آبادیاں ہیں, جو کسی پلاننگ کے تحت نہیں بنی, چاہے وہ شہزاد ٹاؤن ہو, برما ٹاؤن ہو, اقبال ٹاؤن ہو, بہت سارے علاقے ہیں. اور وہاں پہ لائف سٹائل اتنا ہی پور ہے, اتنی ہی مشکلات ہیں جتنی دنیا کے پاکستان کے کسی چھوٹے قصبے یا گاؤں میں ہوتی ہیں. وہاں پہ بہت سی جگہوں پہ گیس بھی نہیں ہے, بر امام اگر آپ چلے جائیں, بجلی بھی نہیں ہے, سینیٹیشن کے لیے گندے پانی کی نالیاں نہیں ہیں, پانی نہیں ہے. سو جسٹ اے تھاٹ آن دیٹ. I don't think I'm the right person to answer this because I came from Karachi like 2 months ago. Yeah, what I wanted to say is میں کراچی سے 3-4 دفعہ پہلے بھی آئی ہوئی تھی ایک ہفتے کے لیے. تو اس وقت میں نے آئیڈیا بہت رومانٹیسائز کیا ہوا تھا اسلام آباد کا, کیونکہ میں زیادہ تر DHA میں رہی تھی یا G9 میں رہی تھی, تو وہ ایک اپر مڈل کلاس ایریاز ہے. تو جب مجھے خود آ کے رہنا پڑا تو آئی فاؤنڈ اسلام آباد ویری اینٹائی پور, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹس ویری اسیسیبل ٹو ایوری بڈی. خاص طور سے جیسے پبلک ٹرانسپورٹ, کراچی کی سب پبلک ٹرانسپورٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ پرائیویٹلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. تو میں یہاں آئی, میں نے بولا اچھا میٹرو سسٹم ہے اسلام آباد, مطلب گورنمنٹ وہ کہیں جاتی نہیں ہے. لائک مجھے پبلک ٹرانسپورٹ بہت پسند ہے, تو میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ مجھے جہاں جانا ہوتا ہے وہاں نہیں جاتی. اگر مجھے آؤٹ آف دا وے میں جا کے صرف کہ میٹرو میں بیٹھنا ہے تو میں بیٹھوں, تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو مطلب رکشے یہاں پہ بین ہے. مجھے لگتا تھا کہ مطلب صرف یہاں تک آتے نہیں ہوں گے, اس وجہ سے نہیں ہوتے. پھر میں راولپنڈی گئی تو وہاں پہ رکشے تھے, تو میں اتنی ایموشنل ہو گئی تھی کہ مطلب رکشے ہیں, ایک افورڈیبل ٹرانسپورٹ ہے. مجھے کہیں سے بھی کہیں جانا ہوتا ہے مجھے 500 روپے کی ان ڈرائیور لینی پڑتی ہے. میں نے کراچی میں کبھی بھی نہیں لی کیونکہ وہ سیف نہیں لگتا ہمیں کہ اچھا رکشے سے چھلانگ لگا سکتے ہیں ایک دوسرے رینڈم بندے کی گاڑی میں. لیکن اسلام آباد میں میرے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے, بس نہیں جاتی کہیں پہ, رکشہ مطلب رکشہ I بین. think a big hand for that. The rickshaw ban makes. مجھے یہ بتائیں آپ کو کیوں لگتا ہے, میں نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ رکشے کا بین کیوں لگا ہوا ہے پاکستان میں, اسلام آباد میں, بٹ واٹ ڈو یو تھنک مے بی دا ریزن؟ وہ ایک آپ کو ایک پرسیپشن دینا ہوتا ہے کہ کس نے لگایا ہوگا؟ کیا رکشے والے اسلام آباد آنا ہی نہیں چاہتے یا ان کو کسی نے روکا ہوا ہے؟ ان کو کسی نے روکا ہوگا. ایک آپ نے امیج پورٹری کرنی ہے کہ یہ اسلام آباد, لائک I came here and I was so glad that Karachi is no longer the capital of the city because like then they would ruin Karachi the same way. And so yeah, I mean it's very inaccessible, it's very anti-poor, it's not very easy to live here as a student.
And even I'm not sure how other people are living. I think that's why other people are living in such far off areas and have to commute so much because they can't afford to live in Islamabad. I think these are some really fresh and insightful thoughts, and only somebody from the great city of Karachi can have them. So we really appreciate جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں. کیوں مہنگا ہے, کیوں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے؟ اگر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکے تو کم سے کم رکشے ہی آنے دیں. These are questions I also think You about. don't have a lot of apartments. I don't have answers to why these policies were made. But thank you so much. السلام علیکم. میرا نام رحم مولا ہے, قائد اعظم یونیورسٹی سے ہوں. جیسا کہ کوشچن ہے کہ 2 سٹیز کیسے, تو میرے خیال سے تو دونوں الگ الگ ہیں. ایک تو یہ کہ جو باؤنڈریز ہے ان دونوں شہروں کی وہ تو انٹر مکس ہو گئی, لیکن جو بھی اگر ہم پنڈی سے جب انٹر ہوتے اسلام آباد تو بس ایک ہی فرق پڑتا ہے کہ جب روڈ چینج ہوا نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اسلام آباد میں ہوں یا میں پنڈی میں ہوں. ایک تو یہ, ایک دوسرا یہ کہ آپ جب پنڈی میں فیض آباد کی جو اسٹیشن سے اس سے اترتے ہیں نا تو آپ کو جو سب کچھ چیزیں جو سستی میں مل جاتی ہیں نا, تو ایک یہ ہے کہ وہی چینج آپ کو نظر آتا ہے نا کہ جو اسلام آباد میں نہیں ملتا آپ کو وہ پنڈی میں مل جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ جب آپ اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں تو ٹیکسی والے آپ کو خان نواب کے بیٹے سمجھتے ہیں. آپ کو ٹیکسی والے اتنا ریٹ بتا دیں گے کہ آپ پے بھی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ پنڈی میں ہو تو آپ آسانی سے جو ہے نا وہ آپ کو وہی لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کو گاؤں میں ملتے ہیں یا اور سٹی میں ملتے ہیں. لیکن اسلام آباد میں یہ نہیں ہوتا. اسلام آباد میں آپ لوگ جو ہے نا لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ ناک میں جیسے انگلش بولتے ہیں اور وہ زبان نہیں بولتے ہیں, لیکن پنڈی میں جو ہے نا آپ کو وہی جو پرانا یہ گاؤں والا جو کلچر ہے وہی ملتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کوشچن کیا کہ اسلام آباد میں بھی کچی آبادی ہے, لیکن یہ اس کی جو ریزن ہے یہ ہمیں اسی سے پتہ چلتا ہے کیونکہ اسلام آباد میں جو پرانی آبادیاں تھیں انہوں نے سی ڈی اے کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے, اور یہاں جو لوگ انفراسٹرکچر میں کام کر رہے تھے تو انہوں نے قبضہ کیا ہے. اس میں سے بھی سی ڈی اے کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فار ایگزامپل اگر رشوت لیتے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کو یہاں پر رکھ دیتے. تھینک یو. تھینک یو. جی گڈ ایوننگ ایوری ون. سو بیسیکلی میرا نام محمد آصف خان ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان سے ہے, کے پی کے. جو پنڈی اور اسلام آباد کو اگر دیکھا جائے تو میں اسلام آباد کو بیسیکلی ڈیفائن کروں گا جس طرح اس کو ایک سٹی کہتے ہیں پلوٹوکریسی, یعنی دا سٹی فار دا ایلیٹس. اور اگر پنڈی کی بات کی جائے تو وہ ایک زندہ دلانے لاہور جس طرح ایک شہر, اسی طرح پنڈی کو بھی اس آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی میرا جو فوکس ہوگا وہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں ہوگا پنڈی اور اسلام آباد کو لے کے. نیکسٹ سینیٹیشن ہو گیا, تھرڈ جو اس میں ایڈمنسٹریٹو. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ نالا لی کہاں پہ ہے؟ جی آپ بتا دیں بھائی کہاں پہ ہے. نو, نالا لی پنڈی میں آتا ہے, لیکن ایکچولی نالا لی جو اوریجن ہے وہ اسلام آباد سے ہو کے ہی جاتا ہے, رائٹ. سو آپ کو کیوں پتہ ہے کہ پنڈی میں ہے؟ کیونکہ نالا لی کی جتنی بھی گندگی کا ایریا ہے جو جہاں پہ زیادہ گندگی ہوتی ہے وہ پنڈی میں ہی ہے. سپوز آپ کر لیں لیاقت پارک کے اپوزٹ والی سائڈ جو بھی ہے اسلام آباد سے بھی ہو کے جاتا ہے, لیکن ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا اس کو ہمیشہ کلین رکھا ہے, رائٹ. اگر سینیٹیشن کے حوالے سے لے کے دیکھا جائے تو یہ سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا, آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ نیشنل لائبریری کہاں پہ ہے؟ جی اسلام آباد. آپ میں سے کتنے لوگ بتا سکتے ہیں کہ پنڈی میں کوئی لائبریری ہو یا کمیونٹی سینٹر ہو؟ اینی ون؟ کمپلیٹ سائلنس. آئی گیس ہے ہی نہیں, رائٹ. جی کنٹونمنٹ کے اندر ہے اور لیاقت باغ, رائٹ. کہاں پہ سر؟ ایگزیکٹلی. اچھا سر بتا رہے ہیں کہ فیض آباد کے قریب ایک لائبریری ہے, رائٹ, اس کو آپ اسیس کرتے ہیں. ان کنٹری اسلام آباد میں نا جو ڈپارٹمنٹ آف لائبریریز ہیں وہ آلموسٹ 7 to 8 لائبریریز ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ 7 ہیں یا 8 لائبریریز ہیں جو ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہیں. تو سٹی جو بھی ہونا چاہیے وہ پیپل سینٹرک ہونا چاہیے. پیپل کے لیے کیا ہو, سسٹینیبل سٹیز ہو. ایجوکیشن کے جتنی بھی اچھی اچھی یونیورسٹیاں ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ اسلام آباد میں ہیں. اسلام آباد میں سب سے جو دوسرا امپورٹنٹ وہ چیز ہے کہ آپ دیکھ لیں سر جو سیکٹر سسٹم ہے. سپوز آپ کسی کو بھی آپ کہیں نا کہ آپ I9 میں رہتے ہیں تو اس کے مائنڈ میں ایک پرسیپشن آگو کہ یار یہ جو مڈل لوور کلاس سے ہوگا, رائٹ. اگر میں کھڑے کھڑے کسی کو بھی کہہ دوں کہ میں F6 میں رہتا ہوں, بھلے ہی میں کہتے ہیں کہ شہزاد ٹاؤن میں رہتا ہوتا ہوں, لیکن اس بندے کے مائنڈ میں ایک پرسیپشن ہوگا کہ یہ کیا ہے جی, ایلیٹ سینٹر, ایلیٹ بندہ ہوگا کوئی,
رائٹ, کہ ایلیٹ سے بلانگ کر رہا ہوگا, یا F7 کا آپ بتا دیں, اس طرح F8 بتا دیں, تو ان کے مائنڈ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ شاید یہ کوئی بیوروکریٹ ہوگا, یا کوئی پولیٹیشین ہوگا, یا MNA ہوگا, رائٹ. تو سب سے جو مین فوکس ہونا چاہیے کہ ایڈمنسٹریٹو جو فیلئر ہے پنڈی سائڈ پہ, اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کرائمز ہوتے ہیں ڈیلی ٹو ڈیلی رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں ڈان نیوز میں اسلام آباد کو لے کے, جبکہ 3 سے 4 دن بعد پنڈی کے جو کرائمز ہوتے ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں, ڈیلی اپڈیٹ کبھی بھی نہیں ہوتے وہ, رائٹ. اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے کرائمز کو لے کے اسلام آباد میں وہ کافی ایکٹیو ہوتی ہے. ایک ٹویٹر پہ آپ ٹویٹ کر رہے ہیں, اس میں آپ کے جو بھی ایڈمنسٹریٹو آپ فلا دیکھ رہے ہیں وہ اس کو ایڈریس کر دیتے ہیں, رائٹ. اس میں سب سے کیا ہے کہ ایجوکیشن کو لے کے آگے دیکھنا چاہیے, تو پنڈی میں کچھ لائبریریز کی اسٹیبلشمنٹ کرنی چاہیے. ایڈمنسٹریٹو فیلئر کی بات کریں تو پنڈی کی ایڈمنسٹریشن اس لیول کی نہیں ہے جیسے کہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن ہے, کچھ فلاز کے ساتھ ہیں. اور دوسرا سب سے جو سٹی سینٹرک ہونا چاہیے, اور ایون کہ جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے اس کو بھی کافی بہتر کیا جانا چاہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایوری ون. چلیں, تھینک یو. اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کس شہروں میں ایلیٹ علاقے ہوتے ہیں, بڑی کوٹھیاں بھی ہوتی ہیں, درمیانے گھر بھی ہوتے ہیں, سلمس بھی ہوتے ہیں, سو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, چمبے کی بات نہیں ہے اس میں. بٹ ہاں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ جیسے ایلیٹس کا شہر ہے. میں ایٹ لیسٹ اسلام آباد میں جو دیکھتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ اسلام آباد ایلیٹس کا شہر ہے. ہاں ہمارے پاس کچھ سیکٹرز ایسے ضرور ہیں جو کہ ایک عام بندے کی دسترس سے باہر ہیں, وہ ایلیٹ کہلاتے ہیں. بٹ اگر اس کی بھی ہسٹوریکل کانٹیکس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کسی میجر صاحب کو, کرنل صاحب کو, کسی ڈپٹی کمشنر کو, یا گریڈ 18-19 کے بندے کو ایک کنال کا جو پلاٹ ہے وہ 1980s میں کہیں الاٹ ہو گیا تھا اور بعد میں انہوں نے بچوں نے بنا لیا. تو وہ ضروری نہیں ہے ان چیزوں کے پیچھے کہ وہ ایلیٹس ہی ہوں ایز سچ. ہم موو کر رہے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ, وچ از اسپرال. ہم نے دکھایا آپ کو کہ جس طرح شہر جو ہے انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے, بہت ایکسپینڈ کیا ہے. آپ کہاں رہتے ہو؟ میں تو قائد اعظم یونیورسٹی میں. قائد اعظم یونیورسٹی میں رہتے ہو. اگر آپ کو صدر جانا پڑے پنڈی, یا کمرشل مارکیٹ جانا پڑے, کیسے جاؤ گے؟ بہت مشکل ہوگا. اچھا چلو یہ بتا دو, اگر میلوڈی جانا ہو, میلوڈی تھوڑا آسان ہوگا. راستہ ہی بند ہے, ہاں. ٹھیک ہے. وہ بری امام سے ایک راستہ ہے, یا وہ پیچھے سے ہے, وہ ایک 3rd ایونیو تھی وہ ہم پہ بند ہو گئی, ٹھیک ہے. وہ اتنے خوش ہوئے تھے. ڈپلومیٹک انکلیو اس سے پہلے ہم پہ بند ہو گیا تھا وہاں سے. تو اب بتاؤ آپ, اسپرال کا جو ہے اس کا حل کیا ہے؟ مطلب یہ کیا ہونا چاہیے اس کو؟ کیا ہمیں اس اسپرال کو روکنا ہے, ورٹیکل جانا ہے, کمیوٹ کیسا ہے, ٹرانسپورٹ کیسی ہے شہر میں؟ سر تھوڑا سا سیکیورٹی جو مسئلے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ تو ہمارے پیدے کے لیے کرتے ہیں نا, تو تھوڑا سا تکلیف ہم بھی برداشت کریں گے. اس کے علاوہ پنڈی اور اسلام آباد میں بہت بڑی فرق ہے, لیکن میں 2-3 بتاؤں گا, خاص کر اسٹوڈنٹ کے لیے, اکثر لوگوں کے لیے تو نہیں. پنڈی میں جب اسٹوڈنٹ رہتا ہے تو وہ روزانہ کپڑے دھوئے گی, اور جب اسلام آباد میں رہے گی تو وہ ہفتے یا 2-3 دن بعد کپڑے دھوئیں گی, مٹی کی وجہ سے. یہ تو بڑی فرق ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. اس کے علاوہ پنڈی میں جو کلچر کی بات ہوئی, تو ادھر مرغیاں, یہ بکریاں, یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو ہمارے کلچر اور انسانی زندگی کے ساتھ وابستہ چیزیں. اسلام آباد میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گی. اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ہمارے ادھر اسٹوڈنٹ بیٹھی ہے مختلف علاقوں سے آئی ہے, جس طرح ہم سر نے پہلے بتایا کہ اسلام آباد ہمارے سب کا شہر ہے, تو ادھر آ کے ہم یہ صفائی, یہ چیزیں دیکھ کر اپنے علاقوں میں جا کے اپنے اپنے سٹیز, اپنے اپنے گھر کے سامنے اس طرح صاف کریں گے تو یہ ملک ٹھیک ہو سکتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ. چل تھینک یو. میں ایک بات عرض کر دوں کہ دیکھیں, ایک تصور یہ ہے کہ ایک شہر کا بنیادی مقصد یہ ہے, شہر اور گاؤں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ گاؤں میں اربن ڈینسٹی کم, میں پاپولیشن ڈینسٹی کم ہوتی ہے. شہر کا تاریخی طور پہ تصور یہ رہا ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں بہت سارے لوگ ایک چھوٹی سی جگہ پہ رہتے ہوں تاکہ وہ ایک دوسرے سے بہت آسانی سے مل سکیں. لیکن ہمارے شہر جس انداز سے گرو کر رہے ہیں, 2 اسٹوری سٹیز, اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے. آپ میں سے جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں, اب اگر آپ چاہیں بھی کہ اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں, آفس کولیگ سے ان کے گھر جا کے ملیں, تو یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ آپ کو DHA میں اگر کوئی رہتا ہے, وہاں سے آپ نے G16 میں جانا ہے تو آپ کو شاید 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے. تو یہاں ابھی ایک دوست آ رہے تھے میرے ساتھ ایئرپورٹ سے, جنہوں نے کہا کہ مجھے F5 پہنچنے, ایئرپورٹ سے, اسلام آباد ایئرپورٹ سے سوابی پہنچنا جلدی ہے, آسان ہے, اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے F5 پہنچنا مشکل ہے, لانگر ہے. تو
اربن اسپرال کا جو ایشو ہے اس کے بارے میں آپ کی آراء، آپ کی تھاٹس، از اٹ گڈ، از اٹ بیڈ، واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ، وائی از اٹ کہ شہر اوپر جانے کی بجائے نیچے جا رہا ہے؟ آپ کے خیالات جاننا چاہتا ہوں. مائی نیم از اسد اللہ، ایم فرام پائڈ. میں نے یہ پائڈ کا ہی ایک سلج والیوم ریسنٹلی پڑھی ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ ڈاکومنٹیشن وغیرہ پوری کرتے ہیں ہائی رائز بلڈنگ کے لیے، تو کم سے کم آپ کو اس کی پرمیشن کے لیے 4 سال 3 مہینے لگتے ہیں. تو اس کے علاوہ وہ اکانومی کو کتنا لاس کر رہے ہیں، 17.5% تو وہ لاس کر رہے ہیں. اگر ہم پنڈی یا پشاور کی میٹرو کی اگر ہم بات کر لیں، پشاور کی میٹرو جو ہے وہ ایک سکسیزفل کے طور پہ وہ کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے. وہ اس لیے ہے کہ ان کی پشاور کی اگر ہم آبادی دیکھ لیں تو وہ اس کی جو ڈینسٹی وہ ہائی ہے، وہ بالکل روڈ کے قریب سے ہی بڑے بڑے بلڈنگ ہے، اور وہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ 1 سٹوری نہیں ہے بلکہ وہ پرانا شہر ہے، تو بڑے بڑے وہ بنائے ہیں، ادھر رہتے ہیں. اور اس لیے بھی ان کو جو ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہے وہ اتنے نہیں آتے جس طرح پنڈی اور پشاور والوں کو نہیں آتے اور اسلام آباد والوں کو آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اربن اسپرال کی اگر ہم یہ بات کر لیں کہ اسلام آباد میں ہی اس طرح کی جگہ ہے کہ وہ جو ہائی رائز بلڈنگ کا ایشو ہے، اس طرح کی جگہ ہے. اگر ہم F6 میں سیدھپور ویلیج ایک ہے روڈ کے اسی دوسری سائڈ پہ ہے، اس روڈ سے اس سائڈ پہ جو علاقہ ہے وہ بہت ہی ڈیولپ ہے، ان کے روڈ دیکھ لے، باقی چیزیں دیکھ لے. لیکن روڈ کے وہ دوسرے سائڈ پہ اگر ہم دیکھ لیں، وہ بالکل ہی پرانے کچے مکان ہیں اور بالکل ہی روڈ ان کے خراب ہے. اس کے علاوہ اگر ہم F7 میں اس سائڈ پہ دیکھ لیں تو ادھر فرانس کالونی کے نام سے ادھر ایک جگہ ہے، وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، وہ بھی F7 مرکز کے اس سائڈس پہ ہے وہاں پہ. اور یہ جو باقی سیدھپور ویلیج میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں، وہ اس طرح کے ایلیٹ ٹائپ کے نہیں ہوتے. وہ جا کے دن کو کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور پھر آ کے اسی اپنے وہ ایکسپینسز اپنے برداشت نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ وہاں پہ رہ لے. کیونکہ ہم نے 1 سٹوری کے وہ بنائے ہیں، جگہ بنائے ہیں جو ہے ہی لیٹس کے لیے. اور اگر ہم اسٹریٹ وینڈرز کی بات کر لیں، اسٹریٹ وینڈرز تو وہاں پہ کام اتنا کھل کے نہیں کر سکتے، لیکن ہم اگر کوئی ایلیٹ گاڑی کھڑی کرتا ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹلی ایک فیض آباد اس کا باراکو کا ایک پل بنایا ہے، پل میں اگر آپ وہ جو HTV جو گاڑی ہے، ہیوی ٹریفک ہے، اس کے لیے بند ہے. چلو اس کا بھی سینس بنتا ہے کہ ان کا جو روڈ بنایا ہے وہ ہیوی ٹریفک کی وجہ سے وہ یا خراب ہو جاتا ہے وہ کیا، لیکن بائک والے بھی اس پہ نہیں چھوڑتے. تو یہ تو میرے خیال میں غریبوں کے لیے بنایا ہی نہیں ہے کہ اس علاقے سے کوئی گزر جائے. چلو اس کا تو سینس بنتا ہے کہ بڑے گاڑیاں نہیں چھوڑتے، یہ چھوٹے گاڑیاں کیوں نہیں چھوڑتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کتنی فیسٹیوٹی ہے؟ کتنے میلوں میں آپ جاتے ہیں؟ کتنے کانسرٹس ہوتے ہیں؟ کتنی پبلک سپیسز ہیں جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں؟ پارکس ہیں، سینماز ہیں، لائبریریز کو بھی اس میں شامل کر لیں، کلب ہیں، لیجر ٹائم ہے، سوئمنگ پولز ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہے؟ سر فیسٹیول کے حوالے سے بات کیا جائے تو راولپنڈی کی نسبت اسلام آباد میں بہت زیادہ فیسٹیولس ہوتے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. جیسے کہ آج پائٹ نے یہاں پہ فیسٹیول منعقد کیا، لیکن پنڈی میں ایسا کچھ سچ کوئی ایسا جگہ بھی نہیں ہے، انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے فیسٹیول وہاں پہ کنڈکٹ کر سکیں. لیکن باقی جو یہاں پہ بات کریں کلبس کی، تو کلب تو ہمارے لیے تو نہیں ہے، کلب ہمارے لیے نہیں ہے سر، وہ تو کسی اور مخلوق کے لیے بنے. تھینک یو. اسی بات پہ مجھے آپ کے کمنٹس چاہیے. سر میں اربن اسپرال پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ سر جو ایشو ہے اربن اسپرال کا، کہ ہمارے ہاں ایک سوچ ہے کہ ہم لوگ سب گھر بنانا چاہتے ہیں، کوئی بھی فلیٹس میں نہیں رہنا چاہتا. آپ جتنوں کے بھی پیرنٹس ہیں ان سب کا شاید جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کا ریٹائر ہوں گے تو وہ سب سیونگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا گھر بنائیں. تو ایک تو بیسک وجہ یہ ہے کہ جو اربن اسپرال ہو رہا ہے، جو لوگوں کی سوچ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم جو ورٹیکلی جو گرو نہیں کر رہے ہمارے سٹیز جو ہیں، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سب اربن لینڈس کے اوپر آپ کو ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ کرنے پڑیں گے، تاکہ جو لوگ جو ہیں وہ سٹیز کی طرف جو ہیں موو کریں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کے ریٹس کم ہے ایز کمپیئر ٹو جو اربن لینڈس ہیں، تو لوگ جو ہیں ان کے لیے وہ کاسٹ افیکٹو ہے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اور سر اس پہ میں یہ ہے کہ میں اسلام آباد میں رہا ہوں، لیکن میں کینٹ ایریا سے پہلے کامرا سے آیا ہوں، ابھی بھی میں کینٹ میں رہتا ہوں، تو اس پہ مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا. ٹھیک ہے، تھینک یو.
بہت دلچسپ بات کی انہوں نے کہ اربن اسپرال کچھ اکنامکس انسینٹیوز کے نتیجے میں ہے، جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو سب اربن لینڈ ہے اس کو ہم نے اس کو سستا کر دیا ہے، اور جو اربن لینڈ ہے جہاں ایکسپینسو لینڈ ہے وہاں پہ آپ نے ہائٹ لمٹس اور جو فلور ایریا ریشوز لگا دی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ کنسٹرکشن ہو نہیں سکتی مزید. سو پیپل آر فورسڈ بائی اکنامک ریزنس ٹو گو آؤٹ آف دا سٹی، ورنہ ان کو کوئی شوق نہیں ہے لازمی طور پہ. السلام علیکم. آئی ایم حفصہ نواز فرام قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں ہاسٹل میں ہی رہتی ہوں. تو آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ میں بیسیکلی بھکر سے بلانگ کرتی ہوں. تو آپ نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کو صدر جانا ہو تو آپ کے لیے ٹرانسپورٹ ایزی ہے یا نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے ایزی نہیں ہے. آئی تھنک ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ بھی قائد اعظم یونیورسٹی میں ہی پڑھتے ہیں. تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ فیسلٹی ہے. ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے. ہم بلو ایریا تک چلے جاتے ہیں، آگے ہم میٹرو سے صدر ایزیلی جا سکتے ہیں. ایون کہ آج بھی ہمیں پائٹ کی بسیز لے کے آئی ہیں، تو ٹرانسپورٹ بہت ایزی ہے. ایون کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے، پنڈی جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، اٹس ٹو ایزی فار اس. تھینکس اے لاٹ. یہ آپ نے ہمیں فری ٹریول ایڈوائس دی ہے. جو ہمارے دوست جنہوں نے شکوہ کیا تھا وہ بھی بینیفٹ کریں گے، اینڈ آل آف اس ٹو. قائد اعظم یونیورسٹی تو اسٹوڈنٹس کو بہت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اور ٹرانسپورٹ کی جو فیسلٹی قائد اعظم میں ہے شاید کسی یونیورسٹی میں ہوگی. پراؤڈ قادیانس. یس. اور سر میں آپ سے ایک سجیشن لینا چاہوں گی. ہماری یونیورسٹی کی بس جاتی ہے بری امام کی سائڈ سے، تو ادھر ایک روڈ نا بہت ٹوٹ رہی ہے. تو شاید برج ایک ہے بالکل ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی گاڑی گرے کچھ گی بھی اس کے ہو اندر. سکتا ہے. ہم بالکل ایسا وہیں ہے. سے ٹریول کر کے جاتے ہیں، تو اس کو کیسے رپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ وہ بہت ڈینجرس ہے. اگر کچھ بھی ہو جائے تو ہو ول بی ریسپانسیبل فار اٹ؟ ہاؤ کین وی رپورٹ اٹ؟ یہ ہم سوال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک صاحب آئیں گے یہاں پہ. اوکے سر. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. اچھا، اس پہ بھی ذرا آئیں، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں ابھی، کیونکہ ڈاکٹر ندیم بھی آ گئے ہیں. ہماری ان سے کل کافی گرما گرم بات ہو رہی تھی. ابھی ہم ڈاکٹر ندیم سے بھی کومنٹس لیں گے، نایاب سے بھی لیں گے، اور رانا وقاص صاحب کو بھی بلائیں گے. کل یہ بات ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر ندیم کہہ رہے تھے اس میں کہ اسلام آباد نے اور باقی ارد گرد کے علاقوں نے راولپنڈی کو مار دیا، ختم کر دیا. تو اس پہ بھی ذرا کمنٹ مجھے آپ کے چاہیے کہ آپ ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں جو کہ میں نے کہا تھا ان کو. میرے انفلوئنس پہ مت آئیے گا. میں نے انہیں کہا تھا کہ راولپنڈی میں جان ہی اسلام آباد کی وجہ سے پڑی ہے، ورنہ تو وہ ایک پنڈی تھا چھوٹی سی. بتائیے. سر میرا نام ثانیہ ہے. میں نے BS قائد اعظم سے کی اور اب MPhil پائٹ سے کر رہی ہوں. تو سر ابھی میرا یہ 5واں سال ہے ایز اے اسٹوڈنٹ قائد اعظم یونیورسٹی میں. اینڈ بلیو می سر، میں نے اس سے زیادہ سوڈو لائف اسٹائل کہیں پہ بھی نہیں دیکھا. لائک اسلام آباد میں آپ کہتے ہیں نا کہ یونیورسٹیوں کا شہر ہے، پورے پاکستان سے بچے آئے پڑھنے کے لیے، اور آپ ان بچوں کو پرووائڈ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں ہر بڑی سٹی میں گورنمنٹ نے جہاں پہ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ہاسٹل کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے جن یونیورسٹیز کی ہاسٹل نہیں ہے، فار ایگزامپل پائٹ کا بھی نہیں ہے، سر بھی بیٹھے ہوئے ہیں VC صاحب، ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پائٹ کو یہ فیسلٹی دی جائے اسٹوڈنٹس کو ہمیں. لیکن سر 18,000 22 سیٹر روم کا ہم سے چارج کیا جاتا ہے، جن کے ہمیں ہاسٹل پرووائڈ. اور سر وہ روم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں چلنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی اس روم میں. سر کچھ کھانے کا، اسٹوڈنٹس ہیں دور کے شہروں سے ماں باپ نے بھیجا پڑھنے کے لیے، کچھ کھانے کا دل کر جائے، اتنی سی اسٹیک 2200 روپے کی دیتا ہے اسلام آباد ہمیں. تو اسلام آباد میں کہتی ہوں اس سے. اور سر کمپٹیشن ہے اسلام آباد میں آ کے نا. میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اٹس آل اباؤٹ اسٹوریز، اٹس آل اباؤٹ انسٹا اسٹوریز، کہ کس نے کتنی اسٹوریز لگائی ہیں، کون کتنے ہوٹلس میں گیا ہے، کون کس کلب کا ممبر ہے. اس کے علاوہ سر میں یہ نہیں کہہ رہی، سٹیز آپ کراچی دیکھ لیں، کراچی از دا بگیسٹ سٹی رائٹ، اور GDP کو کتنا وہ کر رہا ہے. سر کراچی میں جا کے نا لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں آئے ہیں. اسلام آباد کو گورنمنٹ آف پاکستان اپنے فیک ڈریمس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک اسلام آباد بنا دیا ہے، جس میں ہمیں فیسلٹی بتاتے ہیں. باہر سے کوئی بتا کہتے ہیں کیا روڈز ہیں، کیا ہوٹلز ہیں، یہ نہیں پتہ کہ اس شہر میں آنے والے اسٹوڈنٹ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو جابس کر رہے ہیں یا جو بہت زیادہ ویل آف ہیں اسٹوڈنٹس، ان کو فیسلٹی بھی گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کر سکتی. سو CDA اسلام آباد ایڈمنسٹریشن ہیز ٹوٹلی فیلڈ in the perspective of a student. That's what I believe. Okay, thank you so much. اس پہ میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے
کہ نہیں کہنا آپ نے ایک ہاسٹلس کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آئی تھنک جو ایشو انہوں نے ریز کیا ہے وہ واقعی امپورٹنٹ ہے، بیکاز ایز اے لائر آئی کین ٹیل یو کہ اس وقت ہماری جو سٹی کی میونسپل اتھارٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہاسٹلس کو ایک کرمنل ایکٹیویٹی کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، کہ اگر کوئی شخص ایک گھر کو اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں کنورٹ کر دے دیٹ از ٹریٹڈ ایز نان کنفارمنگ یوز. اور 2 دن پہلے ہی ہمیں خبر آئی اسی آپ کی طرح کے اسٹوڈنٹ سے ہی کہ ان کو I-8 میں رات کے 11:30 بجے گھر پہ ریڈ کر کے ہاسٹل سے نکال دیا گیا، اینڈ ساری رات انہوں نے سڑک پہ گزاری بیکاز دے ور ہاسٹلائٹس، اینڈ دس سٹی از اسٹرگلنگ ٹو اکاموڈیٹ اسٹوڈنٹس دیٹ آر کمنگ. چیپ فوڈ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، چیپ فوڈ کراچی میں اگر ملتا ہے تو وہ ٹھیلے سے ملتا ہے یا کھوکھے سے ملتا ہے. ہمارے شہر میں یہ دونوں چیزیں انلیگل کر دی گئی ہیں، یا اس کے لیے کم از کم کوئی ریگولیٹری اسٹرکچر فریم ورک نہیں ہے. بٹ نو مور فرام مائی سائڈ. جی پلیز. السلام علیکم، میرا نام محمد ساجد ظہور ہے، میں قائد اعظم یونیورسٹی کا ہی اسٹوڈنٹ ہوں اور PhD میں ابھی فرسٹ سیمسٹر میں ریسنٹلی ایڈمیشن ہوا ہے. تو بیسیکلی میں پنجاب سے ہوں اور بارہ میں رہ رہا ہوں. تو ابھی میں نے دیکھا کہ فرسٹ سلائیڈ جو آپ نے ابھی ادھر رن کی تھی وہ آئی تھنک انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ تھی، تو میں تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات کروں گا. میں نے پنجاب میں دیکھا کہ ادھر جس ایریا میں رہ رہا تھا وہ بھی اتنا آپ کہہ لیں کہ ڈیولپڈ ایریا نہیں تھا، وہ بھی مطلب ولیجز ٹائپ اور رورل ایریا تھا. لیکن میں نے اس چیز کو ادھر بارہکوہ کے ساتھ کمپیئر کیا آگے، تو میں نے یہ دیکھا کہ بارہکوہ میں اسلام آباد میں انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے. حالانکہ چلیں پورے پاکستان میں بھی انٹرنیٹ تو ایشو تو اوور آل ہی ہے نا، لیکن ادھر تو بالکل بھی نہ تو کوئی PTCL چلتا ہے نہ. ابھی میں جب سے ادھر آیا ہوں مجھے انٹرنیٹ کی کافی ضرورت ہے، اس میں نے اپنی ریسرچ کرنی ہے، کافی چیزیں اور دیکھنی ہے. لیکن میں نے ادھر آ کے دیکھا کہ نہ تو آپ کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی ہے جیسے جیز ٹرنو کوئی بھی انٹرنیٹ نہیں چلتا. ایسا ادھر PTCL لگا ہوا ہے تو وہ PTCL بھی مطلب اس طرح کا چل رہا ہوتا ہے کہ بندہ اس کا کیا اس میں کچھ کر سکتا ہے. تو بس یہ چیز ہے. اور دوسرا جو صفائی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پنڈی میں تھوڑا سا زیادہ گند ہوتا ہے یا یہ وہ، تو اگر آپ بارہکوہ آ کے دیکھیں تو میرا خیال جو بارہکوہ ہے وہ بھی پنڈی کا ہی منظر دے رہا ہوتا ہے. جو صفائی کا معاملات ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ جو اسلام آباد کے جو مین سیکٹرز ہیں، کچھ G سیکٹر ہے، F سیکٹر ہے، ان میں کچھ بہتر ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس سے باہر نکلیں تو میرے خیال میں ادھر بھی صفائی کے کافی ایشوز ہیں. اب جیسے یہ بارہکوہ بائی پاس کی بات کی ابھی دوستوں نے، تو اس سے چلیں اوپر کا تو چلیں جس کا بھی گزرنے دیتے ہیں یا نہیں، تو جو نیچے سے گزر رہے ہیں تو آپ ادھر سے گزر کے دیکھیں کہ ادھر اتنی مٹی ہے، اتنا چلیں انہوں نے بائی پاس تو بنا دی ہے، تو ان کو یہ بھی چاہیے تھا کہ بائی پاس بناتے ہوئے جو انہوں نے نیچے والا روڈ تھا اس کو سارا توڑا یا جو بھی ہوا تو کم از کم اس کو بھی تھوڑا بہت ریپیئر کر دیتے تاکہ جو نیچے سے گزرنے والے ہیں ان کو لیے بھی کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اچھا اب یہ لاسٹ 2-3 کوئک کومنٹس ہیں کیونکہ میں نے پھر ابھی رانا صاحب کو یہ بلانا ہے. یہ بھی پلیز ضرور ایڈ کریں. مسائل ہیں، ہم سب کو پتہ ہے مسائل ہیں، ہر شہر کے مسائل ہوں گے چاہے وہ یہ ملک ہے یا کوئی اور ملک ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ کوئی سجیشنز دیں جو بہتری کی آپ سمجھتے ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ ایشوز ہیں شہر کے جس کو ایڈریس کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ السلام علیکم جی، میرا نام محمد راشد ہے اور قائد اعظم یونیورسٹی سے ہوں. سر یہ جو آپ نے سلائڈس کائنڈلی اس کو فوکس کیجیے گا، سامنے جو ابھی شیئر کر رہے تھے کہ اسپیس اور ایجوکیشن اور کلب اور ایمینٹیز کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے سر، اس میں یہ ہے کہ جب سے 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے آئی تھنک اس چیز پہ ہم دوست آتے رہے ہیں، بات نہیں کی. پنڈی از انڈر دا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آف پنجاب اور جو اسلام آباد ہے یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے، فیڈرل کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، اوور آل تو ہم سارے خیر پاکستانی ہیں. تو اگر میں بات کروں اسلام آباد میں بھی، تو اسلام آباد کے ریجن کے اندر بھی یہ ویری کرتی ہیں فیسلٹیز لوکیشن کے اعتبار سے. جب ہم سیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی سیکٹرز میں ہمیں بہت زیادہ فیسلٹیز ملتی ہیں دیکھنے کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ روڈز ہیں، صفائی کا انتظام اچھا ہے. لیکن اسی طرح اسلام آباد کے کچھ ایریاز جس طرح بار بار فوکس کرتے ہیں، میرے بھی چونکہ میں نے سیٹلمنٹ فی الحال بارہکوہ کی ہوئی ہے، تو وہاں پہ اگر دیکھیں تو وہاں پہ کوئی ہاسپٹل باقاعدہ نہیں ہے. اگر ہے تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جو کہ ہر ایک پرسن کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہوتا. پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں اگر وہاں پہ اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی بنتی ہے تو یہاں پہ پیمز آنے میں شاید جو سویئر کلم کے جو ایشو ہیں وہ بن سکتے ہیں.
سیم کلبز ہیں یا پارکس ہیں, اس طرح کی فیسلٹیز وہاں پہ بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور آئی تھنک جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں تو ایک مائنڈ میرے چیز میں یہ آتی ہے کہ ہر چیز ہم کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز ہیں. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ پالیسی کو بنا دینا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا, لیکن اس کے پارٹ میں ہماری جو پبلک ہے اس کے اینڈ پہ بھی بہت کچھ آتا ہے. مین ٹو سے اگر بازاروں میں صفائی کا انتظام نہیں ٹھیک ہے تو گورنمنٹ کا کام ہے وہاں پہ ڈسٹ بن بڑے پرووائڈ کرنا, لیکن ہمارے اینڈ پہ کیا آتا ہے کہ وہ جو ڈسٹ ہے گھر کا اس ڈسٹ بن کے اندر پھینکیں. آئی تھنک اس لحاظ سے جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ ہم زیادہ فوکس کس پہ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھ جو سائنس سبجیکٹ ہیں یہ پڑھا لیے جائیں, لیکن آئی تھنک زیادہ فوکس اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ایجوکیشن کا پرپز کیا ہے. مین آپ ایک اچھا انسان بنائیں جس کو پتہ چلے کہ واٹ از رائٹ اینڈ رانگ, دین وہ ایجوکیٹڈ پرسن کہلائے گا. مین ٹو سے اگر چھوٹا بچہ ہے وہ کوئی کینڈی کھا رہا ہے یا ٹافی کھا رہا ہے تو اس کو اتنی سینس آپ اس کے اندر جنریٹ کریں کہ وہ جو اس نے کھانے والی چیز تو کھا لی ہے, اگر وہ جو ریپر ہے وہ اس کا ڈسٹ بن میں پھینکے. اگر وہاں پہ کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے تو اس کو اپنی پاکٹ میں ڈال لیں, اپنے بیگ میں ڈال لیں, پھر کہاں پہ اسپیس ملتی ہے تو وہاں پہ, یا کوئی ڈسٹ بن ہے تو اس کے اندر پھینکے. یعنی کہ سارا اینڈ جو ہے, اور بعد میں لاسٹ پہ ایک بات جو ہے وہ ختم کروں گا اس بات پہ کہ وہ جس طرح علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تھینک یو. جی تھینک یو, بہت خوب. جی لاسٹ 2 کمنٹس. السلام علیکم. جو کہ لاسٹ ٹاپک تھا کہ کیسے ہم دونوں سٹیز کی پروگرس کر سکتے ہیں, تو میں اظہر حسین بات کر رہا ہوں. تو میں اسی والے سے لاسٹ کمنٹس کرنا چاہوں گا کہ جیسے پلانڈ کیا ہے ہم نے اسلام آباد کو, ایسے اس کی جو کچی آبادیاں ہیں اور جو پنڈی کا ایریا اس کو پلانڈ کرنا پڑے گا ہمیں دونوں سٹیز کو پروگرس کرنے کے لیے. ہمیں فیسلٹیز دینی پڑے گی دونوں ایریاز میں تاکہ ہمارے دونوں جو ایریاز ہیں وہ بیسٹ پروگرس میں شو ہو جائیں. اس میں ایجوکیشن کے اکارڈنگلی ہمیں وہاں پہ اچھے انسٹیٹیوٹ بنانے پڑیں گے. ریموٹ ایریا جو اسلام آباد کا ہے, کچی آبادی بارہ کو ہے یا ترنول سیکٹر جو دور دور ایریاز ہیں, ہمیں ان کو پروگرس میں لانے کے لیے ایجوکیشن اور ہاسپٹلٹی کی سہولتیں دینی پڑے گی, اور اسپیشلی روڈ پہ فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے روڈ اسلام آباد کے بہت اچھے ہیں. پنڈی میں ایشو ہے اور جو اس کی سراؤنڈنگ ایریا اسلام آباد کا کچی آبادی کا اس کو اسی مین اسٹریم لائن میں لانا ہوگا اور اسپیشلی فوکس کرنا پڑے گا. تھینک یو سر ویری مچ. بہت خوب جی. اوکے جی لاسٹ کمنٹ. Hello everyone. Sir, I am Sherjan and I am a research associate at the ISSI اور currently قائد اعظم یونیورسٹی سے MPhil بھی پرسو کر رہا ہوں. سر میں اربن اسپرال سے ریلیٹڈ بات کروں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ دوست بتا رہے تھے کہ بھئی مجھے ایئرپورٹ سے اسلام آباد آنا مشکل ہے اور ثوابی جانا آسان ہے. تو بینگ اے سوشل سائنٹسٹ میں اس چیز کو ایک سبالٹرن لینس سے دیکھوں گا کہ مطلب ظاہری بات ہے اس کو مشکل اسلام آباد کی طرف مشکل یہی ہے کہ ٹریفک ڈینسٹی ہے. تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا سوچ ہے کہ بھئی جب ہمارے پاس اپنی گاڑی ہوگی یا فار ایگزامپل میں کسی آفس یا کسی ایونٹ پہ جاؤں گا اور اپنی گاڑی پہ جاؤں گا تو میرا ایک امیج جو بنے گا یا لوگ دیکھیں گے تو میں مطلب ایک جتنا میں ہوں اس سے ایک اپر کلاس کا میرا ایک پرسپیکٹیو بنے گا یا میں لوگ یہ سوچیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ مائنڈ سیٹ ہمیں ختم کرنی چاہیے کہ بھئی پبلک ٹرانسپورٹ سو آئی ایم اے پارٹ آف دا پبلک, مطلب میں اس میں جاؤں کہ میں کوئی برا نہیں لگوں گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیز ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہیں اور ہاریزنٹلی بڑھ رہی ہیں لیکن ورٹیکلی کوئی نہیں بڑھ رہی. تو اس میں سر سب سے بڑا فیلئر ایڈمنسٹریٹو ہے. مطلب کوئی بھی ہائی رائز بنتا ہے تو اس پہ سب سے پہلے بین آ جاتا ہے, اس پہ اسٹے آ جاتی ہے. جس طرح کہ یہ ہمارا کنسٹیٹیوشن کا بلڈنگ بن رہا تھا اس پہ اسٹے آ گیا. تو اس سے مجھے ایک وہ بات آئی سر کہ بگرز کینٹ بی چوزرز. یا تو ہمیں چائنیز یا امریکن ایمبیسی والے روک دیتے ہیں کہ بھئی ہماری ایمبیسی یہاں سے دکھ رہی ہے, یہاں سے وہ ویزیبلٹی آ جاتی ہے تو ہمارے سے سیکیورٹی تھریٹ سے اس چیز کو بین کریں. کہیں پہ ہم اگر کنٹرولمنٹ کے ساتھ کوئی بڑا بلڈنگ بنائیں تو وہ لوگ روک دیتے ہیں کہ بھئی اس سے ہمیں سیکیورٹی ایشوز بن رہے ہیں تو کائنڈلی آپ اس کو نہ بنائیں, یا اگر کائنڈلی نہ بھی ہو تو بھئی بس اس کو سمپلی ڈائریکٹو مل جاتے ہیں کہ نہ بنائیں اس کو. تو آئی تھنک دس از این ایڈمنسٹریٹو فیلئر. شہر جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے ہی مسائل زیادہ ہوتے ہیں, اس میں اتنے ہی ریسورسز درکار ہوتے ہیں. ان مسائل کو
देखते हुए उतने ही एफर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करनी पड़ती है, वहाँ के इदारों को करनी पड़ती है। इस मौके पे आई वुड लाइक कि हम कुछ इस चीज़ का भी इजहार करें कि जो CDA है, जिससे हमें हर वक्त बेतहाशा शिकवे रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की, MCI है और डिपार्टमेंट्स है, रावलपिंडी RDA है, उसकी भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हुई, बट इसके साथ साथ इतने बड़े शहरों को मैनेज करना डेली बेसिस पे आसान काम नहीं है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट राना वकास साहब, हु इज चीफ ऑफिसर MCI, कि वो एक्सप्रेस करें अपने एंड की स्टोरी, हमसे शेयर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। बड़ा ज़बरदस्त आपने सेशन का इनेकाद करवाया और आई एम हैप्पी टू सी कि इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमें मिले हैं और बिल्कुल जो स्टूडेंट्स की जो फीलिंग्स हैं, इवन के आई वाज हैप्पी टू सी कि इब्राहिम ने भी आके अपना बातें शेयर की हैं और मुझे अच्छा लगा कि बच्चे भी उस पर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि शिकायत बहुत ज़्यादा हैं, इस्लामाबाद से भी हैं और जब कंपैरिजन पिंडी के साथ आता है तो और ज़्यादा अजीब लगता है कि पिंडी एक बड़ा डिफरेंटली डेवलप्ड शहर है और इस्लामाबाद बड़ा डिफरेंटली डेवलप हुआ है। उसमें जो मैं पिछले 4-5 साल से इस्लामाबाद में एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्तलिफ रोल्स में काम करता रहा हूँ और रिसेंटली मैं एज ए चीफ़ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद में मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की है। तो मुझे जो फील होता है वो एक डिफरेंस ये है कि जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है इस्लामाबाद के अंदर, इट इज़ मच बेटर दैन व्हाट इट इज़ इन रावलपिंडी। सो उसकी वजह से रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को हम देखते हैं कि पाइड उसको स्लज भी ट्रीट करता है, लाइक इट्स ए स्लज इन दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के आप कोई भी चीज़ अप्रूव नहीं करवा पाते। हर जगह पे लोगों को, आवाम को एक छोटे से NOC के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अलाउड नहीं होती और वो वाकई नहीं इस्लामाबाद में उनकी इजाज़त दी जाती। उसकी वजह से आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान से जितने भी लोग हैं हु कैन अफोर्ड टू लिव इन इस्लामाबाद, दे वुड कम एंड दे वुड ट्राई टू लिव इन इस्लामाबाद, दे वुड ट्राई टू बाय प्रॉपर्टी ओवर हियर, दे वुड लाइक कि उनके बच्चे इस्लामाबाद में आके पढ़ें, यहाँ पे घर उनका एक इस्लामाबाद जैसे शहर में हो। वो आपको कहीं पे भी प्रेफरेंस पूरे पाकिस्तान में नहीं नज़र आएगी। और दूसरी प्रेफरेंस आपको नज़र आती है कि पूरे इंटीरियर सिंध से लोग कराची आके रहना चाहेंगे, पंजाब में लोग लाहौर जाके रहना चाहेंगे, क्योंकि उन बड़े शहरों में रेगुलेटरी मैकेनिज़्म कुछ बेहतर नज़र आते हैं। उसकी वजह से जब सप्लाई डिमांड की बात मुझे यहाँ पे तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि पायनियर कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों के अंदर, बट आप देखते हैं कि हाउसिंग यूनिट्स की सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। और जब हम हाई राइज़ की भी बात हुई कि यहाँ पे हाई राइज़ नहीं आती, तो अगर आप हाई राइज़ का एक छोटा सा सर्वे करें इस्लामाबाद में तो आपको पता चलेगा कि हाई राइज़ की प्राइसेस जो कोट होती हैं वो डॉलर्स में होती हैं यहाँ पर। सो अगर आप इस्लामाबाद की जो हाउसिंग मार्केट की डिमांड देखें तो उसमें ना सिर्फ लोकल पाकिस्तानी आ रहे हैं, देयर फॉरेनर्स ऑल्सो, जो कि आपकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देन देयर आर पीपल फ्रॉम एम्बेसीज के लोग जो बाहर रह रहे हैं। तो सो मार्केट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इस वजह से आपको अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज नज़र आते हैं। तो मैं अपने जो डियर स्टूडेंट्स हैं और उनको ये कहूँगा कि दे आर जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ देयर करियर, दे शुड स्टार्ट देयर ओन सेल्स। उनको सरकारी नौकरी की बजाय बिजनेसेस की तरफ जाएं, कंपनीज इस्टेब्लिश करें और अपनी अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाएं। एंड दे शुड बी द वन जो कि मार्केट में आके प्राइसेस को डिटरमिन करें, नॉट द वन डिमांडिंग सब्सिडी ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो कुछ और भी चीज़ें थी, बट आई थिंक अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन यू वांट टू आस्क तो नहीं, बस मेरा ख्याल है इतना ही इस चीज़ का हमें बिल्कुल इदराक है राना साहब कि जितने धरने इस शहर में होते हैं, जितने जुलूस इस शहर में निकलते हैं, जितने आए दिन जो है वो हम पे रेड जोन की पाबंदियां लगती हैं, जितना प्रोटोकॉल इस शहर में घूमता है और उसमें आपको अपनी नौकरी पूरी करनी होती है, हम तो चले उस ट्रैफिक में फंसे होते हैं। तो जितने इन सारी मुसीबतों के साथ हर किसी को एंटरटेन करते करते इस चीज़ को मैनेज करना, आई थिंक यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, इस्लामाबाद एंड CDA बोथ, स्पेशली इस्लामाबाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसके साथ बस ये अभी कंक्लूड करते हैं। हम जब ये सेशन प्लान कर रहे थे तो हमें नहीं पता था इतना लेट हो जाएंगे, बट एक चीज़ हमने कहा था कि वो हम करेंगे जो नायाब हमसे रह गई, वे चीज़ कि हम जब सुबह उठ के अपने दफ्तरों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, कहीं जाने के लिए जब जाते हैं, घरों से निकलते हैं,
تو ہمیں اپنی سڑکیں اور گلیاں صاف ملتی ہیں اسلام آباد میں. آئی پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ صاف گلیاں ملتی ہیں, صاف مارکیٹیں ملتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, اور ہم کبھی شاید اس چیز کو نوٹ بھی نہیں کرتے. بٹ جب کبھی کرسمس کی چھٹیاں آتی ہیں 2-3 اکٹھی, آپ کے جو مارکیٹس ہیں وہ ڈسٹ بن بنے ہوتے ہیں, بدبو آتی ہے, آپ کے مطلب گھر سے کوڑا اٹھانے والا کوئی نہیں, آپ کی گلی صاف کرنے والا کوئی نہیں. تب آپ کو یاد آتا ہے کہ یار ہاں وہ مہینے میں ایک بندہ میرے گھر آتا تھا, وہ کہاں گیا. سو آئی ووڈ آلسو لائک ٹو اپریشیٹ لاٹ آف اپریسیشن فار آل دا سویپرس جو اسلام آباد کو, ہمارے شہر کو ہم سے پہلے صبح اٹھ کے صاف کرتے ہیں اور اس شہر کو خوبصورت رکھتے ہیں. تھینک یو رانا صاحب, آپ کا, آپ سب کا بھی تھینک یو. عمر آپ کا بہت شکریہ. میں جی ایک مظلوم پاکستانی ہوں, تو میں اسلام آباد کا تھوڑا سا بات کر دوں کہ آپ لوگوں نے جو ہم پہ ٹیکس لگایا اسلام آبادیوں نے, جو ہم نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا, آپ کو ایسے اتنے اچھے ہائی ویز ہیں, انڈر پاسز ہیں, ماشاء اللہ اتنا کچھ, آپ ہمیں باہر رکھتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں اندر بھی نہ ہو, غریب اسٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں باہر رکھیں, پنڈی کو آپ نے ایک قلعے کی طرح قابو کر لیا, اس کو ختم کر دیا پنڈی کو. تو آپ اسلام آبادی ہمیں کوئی ٹیکس دیں گے یا آپ صرف یہی کریں گے کہ ہم سے کھاتے رہیں سارا وقت؟ تو یہ گیلانی صاحب, فہیم صاحب, بتائیے لوگوں کو منصور کہ آپ جو پاکستانیوں کو باہر رکھ رہے ہیں, ہم جیسوں کو, ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں, آپ کے سویپرز آپ کے اچھی اچھی سڑکیں صاف کرتے ہیں, آپ کے گھر صاف ہے. ہم لوگ تو گند میں رہتے ہیں لاہور میں, ہم پنڈی میں گند میں رہتے ہیں. یہ وقاص صاحب یہ کیا چیز ہے, اس کو بھی تھوڑے سے کامنٹ کر دیں نا. بات سنیں, اس میں اس وقت سے چپ بیٹھی تھی لیکن اس پہ نہیں چپ رہ سکتی تھی. یہ جو گلہ اسلام آباد سے کر رہے ہیں نا, پورے پنجاب اور پورے پاکستان کو لاہور سے ہے کہ پورے پنجاب کا بجٹ لاہور کھا جاتا ہے, اس لیے ایک لاہوری ہی جو ہے اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے اس وقت کمپلین کرنے کا. اور فہیم جو آپ نے بات کہی تھی بالکل صحیح بات ہے کہ جب صفائی ہوتی ہے کوئی نوٹ نہیں کرتا کہ یہ کون کرتا ہے. ہم ان کو تب نوٹس کرتے ہیں جب گند ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال میں ہمارا ایٹیچیوڈ ہر چیز کی طرف ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ملک میں کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا, ہمیں سب وہ چیزیں وہی نظر آتی ہیں جو صحیح نہیں ہو رہی ہیں. اور خاص طور پہ اس سٹاف کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو کہ سیڈلی ہم نے ایک, آئی وڈ بی آنیسٹ, ایک ریلیجن سے بھی ایسوسیٹ کر دیا ہوا ہے. اشتہار ایون جب چھپتا ہے تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے, اور سوائے شرمندگی کے میں اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں. تو میکسیمم میرے خیال میں منیمم ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ایوریج سٹیزن تمیز دکھا لے. پہلی بات کہ گند نہ ڈالے. گند اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم گند ڈال رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ آ کے کبھی آپ کا گھنٹی بجا دیتا ہے تو تھوڑی سی تمیز. اور نہیں, لاہور والا سوال نہیں چلے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. میں تھوڑا سا ایک چیز میں کہہ دوں, پلیز یاد رکھیے, ہم سب پاکستانی کہتے ہیں, اسلام پاکستان نہیں ہے. اسلام آباد آؤٹ سائڈ پاکستان, ایون آؤٹ سائڈ پنڈی. آپ لوگ بڑے اسپیشل گورے لوگ ہیں, تبھی ڈالر میں پیسے دیتے ہیں. ہم لوگ تو بیچارے پاکستانی, ہم کیا کریں آپ کا. سو میں چونکہ MCA کو بھی لک آفٹر کر رہا ہوں, تو آئی ووڈ سے کہ آپ کو ٹیکسز زیادہ دینے چاہیے. آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو دی فگرس, تو میں نے دیکھا کہ جو دہلی کی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, اس کا جو بجٹ پیش کیا گیا, دیٹ واز 19,000 کروڑ روپیہ. یہ ابھی ریسنٹلی بجٹ آیا تھا, اور اس کو ڈالر ٹرمز میں آپ دیکھیں تو وہ تقریباً کوئی $20 بلین سے زیادہ بنتا ہے. سو آپ ایک میونسپیلٹی جو کہ ہمارے بالکل نیبرنگ کنٹری میں ہے, اور دہلی کا مطلب دہلی ہے, اٹ از ناٹ آل آف انڈیا. وہاں پہ ممبئی کی علیحدہ میونسپیلٹی ہیں, اینڈ دین دیر آر ادر بگ سٹیز آلسو. لیکن ایک شہر میں اتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, اور وہ جنریٹ کر کے لوگوں پہ لگا رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ دہلی کی بڑی ایگزامپلس دی جاتی ہیں کہ وہاں پر پبلک سروس ڈلیوری بہت زیادہ امپروو ہو گئی ہے. سو اف یو ہیو دیٹ کائنڈ آف ریونیو, تو پھر سٹیزنس کو بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ آپ ہمیں اچھی سروسز پرووائڈ کریں. ایز آف ناؤ اسلام آباد میں جتنے بھی سیکٹرز بنے ہیں, وی آر پلاننگ ٹو ایکسپینڈ دوز سیکٹرز. 12 کہو کی بھی بات ہوئی, اور 12 کہو کو بھی ہم اپنے ایمبٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. And inshallah will be expanding to private housing societies also. یہاں پہ بہت زیادہ ایشو ہے, کیونکہ وہ سوسائٹی تو کلیکٹ کر رہی ہے اپنا میونسپل ویسٹ, لیکن وہ کہاں ڈمپ کر رہی ہے. دیر از نو وے کہ وہ کہیں غائب ہو رہا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں نالوں میں اینڈ اپ کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں وہ CDA کے پاس جا رہا ہے. اینڈ یہاں پہ دین جو ہماری ویسٹ ڈسپوزل سائٹس ہیں اس کا بھی بڑا ایشو ہے.
جو کہ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ کوئی نہ کوئی سوال اس کے اوپر آئے گا کیونکہ I-14 I-12 کے اراؤنڈ ہم نے ڈیولپ کی تھی اور دین دیر از آلٹرنیٹ پلان فار دیٹ آلسو. تو آئی ایکسپیکٹ کہ ٹیکسیز ہمارے زیادہ آئیں, جو ریزیڈنٹ آف اسلام آباد ہیں اور ان کو ہم اور زیادہ اچھی سروس دے سکیں. تھینک یو سو مچ جی. اس کے ساتھ ہم اب اجازت چاہتے ہیں اور اس کو کلوز کرتے ہیں آج کے دن کو. تھینک یو سو مچ.